बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 56 दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने पहली फसल के अंदर इखलास और सिद्क की हकीकत के मुतालिक हमें आगाह फरमाया। इखलास से मुतालिक पहले 2 दर्स, एक कुरान पाक की रोशनी में और दूसरा हदीस पाक की रोशनी में आपके सामने पेश किया जा चुका है। अब अक़वाल आइम्मा और अक़वाल सूफिया से इखलास से मुताल्लिक चंद एक चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। बुस्तानुल आरिफ़ीन की पहली फसल में जिस कौल को इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने तीसरे मकाम पे ज़िक्र किया वो मुलाज़ा फरमाएँ। ये अबू अली अद्दकाक रहमतुल्लाह ताला अलैह सूफिया के अंदर, फ़ुक़रा के अंदर और फ़क्र व इरफ़ान को समझने वाले और जानने वालों के माबैन आपका एक बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। आपने इखलास की तारीफ़ करते हुए फरमाया, अल इखलासो अत्तवक्की अन मुलाहज़तिल खल्क़। फरमाया इखलास ये है कि मखलूक के दिखलावे से अपने आप को बचाना। और फिर सिद्क की तारीफ़ करते हुए आप फरमाते हैं अत्तनफ़ी अन मुतालिअतिन नफ्स। और सिद्क ये है कि नफ्स की रुझान और नफ्स की तवज्जो से अपने आप को बचाना। और इसके नतीजा के तौर पर आप फरमाते हैं फल मुखलिसो ला रिया लहू। मुखलिस वो है जिसमें रिया न पाई जाए, जिसमें बनावट न पाई जाए, जिसमें दिखलावा न पाया जाए। वह सादिको ला एजाब लहू। और सादिक वो है जिसमें उजुब न पाया जाए, जिसमें खुद पसंदी न पाई जाए, जिसमें अपनी तारीफ़ और अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करना ये न पाया जाए। फरमाया वो सादिक कहलाता है। और मुखलिस जिसके अंदर रिया न पाई जाए वो मुखलिस कहलाता है। फिर आप अबी याकूब अस्सूसी, ये भी सूफिया के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, उनके हवाले से ज़िक्र फरमाते हैं। फरमाया वो फरमाते हैं मता शाहिदू फ़ी इखलासिहिमुल इखलास। फरमाया आपके इखलास में इखलास की गवाही कब दी जा सकती है कि आप वाक़अतन मुखलिस हैं, आपके अंदर इखलास पाया जा रहा है, आपके अंदर इखलास पाया गया है। आप फरमाते हैं एहतिजाज इखलासुम इला इखलासिम। फरमाया इखलास को भी इखलास की ज़रूरत होती है। गोया इखलास के मकाम पे पहुँच के भी मुखलिस को मज़ीद इखलास की ज़रूरत होती है। इखलास के अंदर आदमी जिस मकाम व मर्तबे तक पहुँच जाए, जिस मंजिल को भी पा ले, उसके ऊपर लाजिम है कि वो इखलास में भी इखलास को तलाश करे कि इखलास पर इखलास ये इखलास की हकीकत है और ये इखलास की शनाख्त और पहचान है। फिर सैयद खलील हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका कौल नकल करते हुए आप ज़िक्र करते हैं। फरमाया ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने काला सलासुन मिन अलामातिल इखलास। इखलास के 3 अलामात हैं, इखलास की 3 निशानियां हैं। फरमाया इस्तिवाउल मदह व ज़म मिनल आम्मा। अवाम से मदा के एतबार से और ज़म के एतबार से, यानी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करें या बंदे की तारीफ़ व तौसीफ़ से हट कर बंदे की बुराई बयान करें, तो उसके हवाले से फरमाया इखलास ये है अगर उसकी कोई तारीफ़ करे या उसकी कोई बुराई बयान करे
اس کو محسوس نہ ہو کہ میری تعریف کرنے پہ اب میں خوش ہو جاؤں اور میری برائی بیان کرنے پہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں۔ فرمایا ایسا نہیں، عوام اس کی تعریف کرے تو پھر بھی وہ ویسے رہتا ہے، عوام اس کی برائی بیان کرے پھر بھی وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ وَنِسْيَانُ رُؤْيَةِ الْأَعْمَالِ فِي الْأَعْمَالِ، عمل کر کے عمل کو بھول جائے، یہ اخلاص کی دوسری تعریف ہے اور یہ دوسری علامت ہے، یہ دوسری نشانی ہے۔ فرمایا نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، عمل کر کے عمل کو بھلا دینا۔ جس طرح کہا جاتا ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال، کہ نیکی کر کے اسے بھول جا کہ تو نے نیکی کی ہے یا نہیں کی۔ اور تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَاِقْتِضَاءُ ثَوَابِ بِالْعَمَلِ فِي الْآخِرَةِ، اور عمل کے ثواب کی امید رکھنا آخرت کے اندر، یہ بھی اخلاص کی علامات میں سے، اخلاص کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن بعض صوفیاء یہ فرماتے ہیں، جس طرح حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دروس کا مجموعہ ہے الفتح الربانی، آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص کا ایک اعلیٰ مقام یہ ہے کہ آدمی دنیا میں بھی کسی قسم کا کوئی تقاضا نہ کرے اور آخرت میں بھی کسی قسم کا کوئی تقاضا نہ کرے۔ اور یہی بات علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آپ فرماتے ہیں واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے عقبہ بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ گویا آدمی دنیا میں بھی اس کا تقاضا نہ کرے اور آخرت میں بھی اس کا تقاضا نہ کرے۔ جس طرح پہلے ایک درس کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس اور آپ کے فرمان مبارک کی نسبت سے، گویا اللہ کی رضا کا ایک مقام یہ ہے کہ بندہ دنیا میں بھی اس کا کوئی تقاضا نہ کرے، آخرت میں بھی اس کا کوئی تقاضا نہ کرے، اور یہ اخلاص کا اعلیٰ معیار ہے۔ پھر آپ ابو عثمان المغربی آپ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الاخلاص نسیان رؤیت الخلق بدوام النظر الی الخالق، فرمایا اخلاص یہ ہے کہ ہمیشہ مخلوق کے دکھاوا سے یا مخلوق کو دکھانے سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے اور خالق کی جانب النظر الی الخالق، خالق کی جانب ہمیشہ اپنی توجہ اور اپنی فکر، اپنی سوچ کا دھارا مالک اور خالق کی جانب رکھے، اور ہمیشگی اس پر اختیار کرے کہ اس کی توجہ کا مرکز، اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کے عمل اور اس کی عبادت کا محور اور مرکز اگر کوئی ذات رہے تو فقط اللہ رب العزت کی ذات بن جائے۔ پھر حضرت حذیفہ المرعشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا الاخلاص ان تستوی افعال العبد فی الظاہر والباطن، فرمایا اخلاص یہ ہے کہ آدمی کے ظاہر اور آدمی کے باطن میں اس کے افعال برابر ہو جائیں، کہ ظاہر باطن کے عین مطابق ہو جائے اور باطن ظاہر کے عین مطابق ہو جائے، عمل کے اعتبار سے، رضا الہی کے اعتبار سے، خوشنودی رحمان کے اعتبار سے۔ اور یاد رکھیں جب بندہ اپنے باطن کو اپنے ظاہر کے عین مطابق سنوار لیتا ہے اور اپنے ظاہر کو اپنے باطن کے عین مطابق کر لیتا ہے تو اخلاص کے اعلیٰ معیار کو آدمی پا لیتا ہے۔ یعنی رضا الہی، خوشنودی رحمان کا مجدہ اسی کے لیے ہے جو اپنے باطن کو اپنے ظاہر کے عین مطابق کر لے اور اپنے ظاہر کو اپنے باطن کے عین مطابق کر لے۔ اور پھر السید الجلیل حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا ترک العمل لأجل الناس ریاء، فرمایا مخلوق کی خاطر اپنے عمل کو ترک کرنا یہ ریا ہے، والعمل لأجل الناس شرک،
اور مخلوق کی خاطر عمل کرنا، یعنی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، عمل کے اندر، اپنی عبادت کے اندر، اپنی ریاضت کے اندر بناؤ سنگار کو پیدا کر دینا کہ مخلوق دیکھ رہی ہے، اب میں عمل کو احسن طریقے سے ادا کروں، اچھے طریقے سے ادا کروں۔ فرمایا یہ شرک کے خفی ہے، یہ شرک کہلاتا ہے، اور مخلوق کی وجہ سے کسی عمل کو ترک کر دے، فرمایا یہ ریا کہلاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں والاخلاص ان یعافیک اللہ منہما، اور اخلاص یہ ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں سے تجھے محفوظ فرما لے، نہ مخلوق کی خاطر عمل کرے اور نہ مخلوق کی وجہ سے عمل کو ترک کرے۔ اگر عمل کو اختیار کرے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے تقرب اور اس کے وصل کے لیے عمل کو اختیار کرے۔ پھر السید الجلیل ابی محمد سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا قول نقل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، فرمایا انہو سوئلا ایو شین اشد علی النفس، آپ سے یہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا، نفس کے اوپر کون سی چیز غالب آتی ہے جو نفس کے اوپر سخت ترین اور کڑا ترین پہرا دیتی ہے، جس سے آدمی نفس کی مکاری سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ فرمایا الاخلاص، اگر نفس سے بچنے کا اور نفس پر غالب آنے کا اگر کوئی طریق ہے تو فرمایا وہ اخلاص ہے، لأنہ شیء لیس لہا فیہ نصیب، فرمایا اخلاص ایسی چیز ہے جس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں، جس میں نفس شامل نہیں ہو سکتا، نفس اپنے حصے کو جس میں شامل نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت یوسف بن حسین رحمہ اللہ تعالی آپ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ اخلاص سے بڑھ کر کوئی اچھا عمل، عزت والا، شرف والا عمل ہے؟ فرمایا کالا اعظ شیء فی الدنیا الاخلاص، فرمایا سب سے عزت والا عمل اس دنیا کے اندر ہے تو وہ اخلاص ہے، جس کے اندر خلوص پایا جائے، جس کے اندر خوشنودی رحمان پائی جائے، جس کے اندر رضائے الہی پائی جائے۔ اگر اس کو ڈیٹیل میں گئے بغیر اختصار کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو ہمارے سامنے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی احیاء علوم الدین ہے، اس کے اندر آپ نے بڑے خاص پیرائے کے اندر ایک چیز کو نقل کیا، اور یہ ہمارے پاس ہے جلد چہارم، اور یہ مکتبہ رشیدیہ سے یہ چھپی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 447۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لا یتخلص العبد من الشیطان الا بالاخلاص، فرمایا شیطان سے بچنے کا، شیطان سے رہائی کا اگر کوئی طریق ہے، اگر کوئی راستہ ہے تو فرمایا شیطان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اخلاص، وہ ہے خلوص نیت۔ اور پھر ایک صوفیاء کے اندر بڑا مقام رکھتے ہیں یعقوب المکفوف، ان کے حوالے سے ایک قول نقل کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں المخلص من یکتم حسناتہ کما یکتم سیئات، فرمایا کہ مخلص وہ ہے وہ اپنی نیکیوں کو ایسے ہی چھپاتا ہے جس طرح وہ اپنے گناہوں کو، اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ تو مخلص کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپائے جس طرح وہ اپنی خطاؤں کو، اپنے جرائم کو اور اپنی غلطیوں کو چھپاتا ہے۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں الاخلاص یمیز العمل من العیوب کا تمییز اللبن من الفرس والدم، فرمایا اخلاص یہ ہے کہ اپنے عمل کو عیوب سے ایسے بچایا جائے جس طرح دودھ کو گوبر اور خون سے بچا کر ایک پاکیزگی کے طریق پہ لایا جاتا ہے۔ تو اخلاص یہ ہے آدمی اپنے آپ کو اس طرح عیوب سے، خطرات سے، توہمات سے محفوظ کرے جس طرح دودھ کو گوبر اور خون سے محفوظ کر کے ایک پیرائے میں لایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اسی مقام سے رہا ہے
جہاں سے گوبر تیار ہوتا ہے، جہاں سے خون تیار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو گوبر سے بھی اور خون سے بچا کر انسان کی غذا کے لیے انسان تک پہنچایا۔ تو اسی طرح انسان اپنے آپ کو نفس اور شیطان سے بچا کر اللہ کی رضا کے لیے مخلص بنا لے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پھر مخلص بنا دیتا ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، الاخلاص ان یکون سکون العبد وحرکاتہ للہ تعالی، کہ بندے کا اخلاص یہ ہے کہ اس کا سکون اور اس کی حرکت، یعنی اس کا عمل کرنا اور عمل سے اپنے آپ کو ایک وقت کے لیے، ایک لمحہ کے لیے، ایک پل کے لیے روکنا، فرمایا اس کا عمل سے رکنا بھی اللہ کے لیے ہو اور اس کا عمل کرنا بھی اللہ کے لیے ہو۔ فرماتے ہیں پھر حضرت ابراہیم بن ادم کا قول نقل کرتے ہوئے، فرمایا الاخلاص صدق النیت مع اللہ تعالی، فرمایا اخلاص یہ ہے کہ نیت کے اندر صداقت پائی جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خلوص کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے۔ اور ایک قول آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نقل کیا کہ جب آپ کے حواریوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور اخلاص کیا ہے، فرمایا مل خالص من الاعمال، فقال، تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الذی یعمل للہ، فرمایا اخلاص یہ ہے کہ عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے کر لیا جائے، اور اس معیار پہ عمل کو خالص کیا جائے، لا یحب ان یحمدہ علیہ احد، وہ اس بات کو پسند نہ کرے کہ لوگ اس کے عمل کا تذکرہ کریں، لوگ اس کی عبادت کا تذکرہ کریں، لوگ اس کی ریاضت کا تذکرہ کریں۔ گویا اخلاص یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے محفوظ اور مامون کر لے کہ جس مقام پہ اسے دکھلاوے کا، تصنع کا، بناوٹ کا شبہ پیدا ہو، وہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لے، اپنے آپ کو بچا لے، اور اپنے عمل کو رضا الہی کی خاطر، خوشنودی رحمان کی خاطر، تقرب اللہ کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب و وصال کی خاطر اپنے عمل کو خالص کر لے، یہی اخلاص ہے۔ بہت شکریہ۔